अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, हम हैं आपके साथ आपके अपने चैनल मुफ्ती अब्दुल्लाह स्पीच में। कुछ मसरूफियात की बिना पे आपके सामने हाज़िर नहीं हो सके मसाइल के लिए। इंशाल्लाह फिर अब से हमारा सिलसिला शुरू हो चुका है। निजी मसरूफियात थी हमारी, कोई सफ़र थे, तो इंशाल्लाह फिर से हम आगाज़ कर रहे हैं अपने मसाइल का। तो जैसा कि आप हज़रात के इल्म में ये बात है कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और इस्लामी नया साल भी शुरू हो चुका है। इस्लामी साल का आगाज़ ही इंतहाई एक अहमियत का हामिल रखता है और ये पहली तारीख ही अहमियत रखती है। इंतहाई अपने अंदर एक अजीब किस्म की अहमियत है इस महीने की, और सबसे पहले इसकी पहली तारीख की। आप हज़रात के इल्म में ये बात है कि मुहर्रम हराम का महीना निहायत ही हुर्मत वाला महीना है, अदब और एहतराम वाला महीना है। मसाइल होंगे इसमें बयान, बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हमारी रस्मात हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी रस्मात हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम रस्मात में घिरे पड़े हैं। आपके सामने उन रस्मात को भी रखेंगे कि क्या आया ऐसी रस्मात में अमल करना जायज़ है या नहीं, और इन रस्मात से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे इस महीने की पहली तारीख के बारे में कि आया इस पहली तारीख में ऐसा क्या वाक़या हुआ और इसकी क्या अहमियत है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में ये हर जगह हर यहाँ मशहूर क्यों है और इसकी क्या फजीलतें हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलत भी रखता है, अहमियत भी रखता है और एक तारीख की हैसियत भी रखता है। सबसे पहले इस महीने की जो इब्तिदा होती है, इस महीने का जो आगाज़ होता है वो शहादत से होता है। वो शहादत किसी आम शख्सियत की नहीं है, किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि इस महीने में सबसे पहली तारीख को शहीद होने वाले कोई मामूली शख्सियत नहीं, कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो मुसलमानों के खलीफा सानी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से आगाज़ इस साल का होता है। जनाब फ़ारूक आज़म कौन हैं, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर सा तज़किरा करूँगा कि फ़ारूक आज़म कौन है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, इस्लाम पे उनका एहसान क्या है। कुरान मजीद में तकरीबन 20, 22 या 27 ऐसे मकामात हैं कि जो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नाजिल हुए। आप खलीफा सानी हैं और ईमान लाने वालों में से 40वें नंबर पे हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश वाक़िया फ़ील के 13वें साल होती है और आपने इस्लाम 22 साल, 23 साल या 24 साल की उम्र में, जवानी की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम से पहले आप इस्लाम के बहुत सख्त दुश्मन थे, इस्लाम के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे। जब आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो आप इस्लाम के दर पर थे, इस्लाम की मुखालफत में सर फहरिस्त थे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपके लिए दुआ मांगी कि ए अल्लाह, इस्लाम को अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्न ख़त्ताब ख़ासतन, कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस्लाम को हज़रत उमर से इज़्ज़त अता फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुआ करना था, इसीलिए आपको मुराद रसूल भी कहते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरादों का महवर थे, कि आपको अल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं से मांगा। तो आपके इस्लाम लाने का वाक़या क्या हुआ कि सबसे पहले तो आप दुश्मनों के साथ थे, अभी इस्लाम नहीं लाए थे, तो कुफार में एक मीटिंग तय हुई और मीटिंग में ये तय पाया गया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअल्लाह शहीद करेगा, उनका सर लेकर आएगा, तो उनको 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। तो अब इस काम के लिए सब ने हज़रत उमर को मुंतखब किया कि आप ही जाएं, आप क्योंकि बहादुर हैं, निडर हैं, शेर हैं, तो आप ये काम करें। तो आप घर से तलवार लेके चल पड़े और रास्ते में हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती है और सहाबी रसूल परवाते हैं कि ए उमर, कहाँ जा रहे हो, किस चीज़ का इरादा लेके जा रहे हो। तो वो कहने लगे कि मैं माअज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से निकल पड़ा हूँ और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने जा रहा हूँ। तो हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क्या आपने अपने घर को देखा, ज़रा अपना घर तो जाके देखें कि आपके घर वाले इस्लाम लाए हैं, आपकी बहन इस्लाम लेके आई हैं। फ़ारूक आज़म जो पहले गुस्से से जा रहे थे, गुस्से से आग बगोला हो गए और फ़ौरन अपनी बहन के घर जाके पहुँचे। वहाँ जब जाते हैं तो हज़रत तलहा कुरान पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं फ़ारूक आज़म की बहन को, वो उनके बहनोई हैं। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी दरवाज़ा खोलने के लिए, तो वो समझ गए कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हुए हैं।
تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کو چھپایا. قرآن مجید کو چھپایا. فاروق اعظم کے لیے دروازہ کھولا. ان کی بہن نے جیسے دروازہ کھولا تو فاروق نے فرمایا کہ بتائیں وہ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ میں نے سنا آپ اسلام قبول کر لیا آپ نے، اور آپ وہ کیا پڑھ رہے تھے جو آواز مجھے باہر آ رہی تھی؟ مجھے بھی دکھائیں وہ کیسی کتاب ہے. پہلے تو مارا، بہت مارا، پھر کہا کہ آپ اتنی مار کھا رہے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح وہ ایسی کیا کتاب ہے جس کے لیے آپ اتنا تشدد برداشت کر رہے ہیں، ذرا مجھے بھی تو وہ کتاب دکھائیں. تو جب مارنے لگے تو وہ تاریخی الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کے کہا کہ اے عمر، جس خطاب کا بیٹا تو ہے یہ مت بھول کہ اسی خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں. جس ماں کا دودھ عمر تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. فیصلہ آپ کر چکے ہو تو ارادہ میں بھی نہیں بدلوں گی. میں اسلام لے کے آئی ہوں، اسی پہ مر مٹوں گی. تو جب وہ حیران ہوئے، اپنی بہن کا خون دیکھا تو کہنے لگے وہ کتاب ذرا مجھے بھی تو دکھائیں جو آپ جس کے لیے مر مٹنے پہ تیار ہیں. تو وہ ان کی بہن وہ کتاب لے کے آتی ہیں، قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرماتی ہے. ابھی 3 ہی آیت کی تلاوت ہوئی تھی تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں مبارک سے آنسو شروع ہو چکے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. اس وقت صحابہ کرام دار ارقم میں موجود تھے، چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے. چند صحابہ وہاں بیٹھے تھے، 30 سے 25 صحابہ بیٹھے تھے وہاں، اور حضرت فاروق اعظم تشریف فرماتے ہیں. صحابہ کی جب نظر پڑی کچھ صحابہ ڈر سے گئے کہ عمر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی کر دے. لیکن وہاں پہ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، وہ بھی بہادر صحابہ میں شمار ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، اگر عمر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو جی بسم اللہ، اگر عمر کا ارادہ غلط ہوا تو ہم بھی عمر سے کم نہیں ہیں، ہم بھی عمر کا مقابلہ کریں گے. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں صحابہ اٹھتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ رکیے میں خود دروازہ کھولتا ہوں. جیسے ہی دروازہ کھولا عمر فاروق سے کہتے ہیں آپ کو کتنی بار منع کیا، اپنی حرکات سے باز نہیں آتے. فاروق اعظم کہنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں اے محمد آپ کے قدموں میں اسلام کے لیے آیا ہوں، نہ کہ دشمنی کے لیے آیا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو سینے سے لگایا، اور اتنا زوردار سینے سے لگایا کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان پیوست ہو گیا. اور پھر جب بیٹھے صحابہ کرام نماز کا وقت ہوا، چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے. فاروق اعظم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر کلمہ پڑھے اور مسلمان چھپ کے نماز پڑھیں؟ یہ عمر کی غیرت کو گوارا نہیں کرتا. آج کی نماز گھر میں نہیں پڑھی جائے گی، آج کی نماز دار ارقم میں نہیں ہوگی، آج کی جماعت یہاں چھپ کے نہیں ہوگی. عمر نے اسلام قبول کر لیا. آج کی نماز، آج کی جماعت، آج کی اذان بیت اللہ میں ہوگی، خانہ کعبہ میں ہوگی. تو فاروق اعظم جب صحابہ کرام کو لے کے جاتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں پورے کفار کے سامنے، ہاں ہے کوئی ایسا شخص جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے، جو اپنی اولاد کو یتیم کروانا چاہے تو وہ عمر کا راستہ روک لے. تمام کفار ڈر گئے، ہکے بکے رہ گئے. پھر جب پوچھا گیا فاروق اعظم سے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے عمر آپ کو فاروق کا لقب کب ملا؟ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لقب کیسے ملا؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ لقب مجھے اللہ اور اس کے رسول نے دیا کہ جب میں پہلی مرتبہ پیغمبر صلاۃ والسلام کے جانثاروں کو لے کے مکہ میں پہنچتا ہوں، اور وہاں پہ جب میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 2 صفیں بنتی ہیں. پہلی صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری صف میں عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں. جب کفار دیکھتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ فاروق عمر فاروق ہے، کفار اور اسلام کے درمیان ایک فرق پیدا کرنے والا ہے، حق و باطل کے درمیان ایک واضح فرق پیدا کرنے والا ہے. وہ فاروق ہے، وہ عمر ہے جس کو فاروق کا لقب دیا گیا. مجھے تب فاروق کا لقب ملا. یہ فاروق اعظم فرماتے ہیں آپ کے اسلام پہ بڑے احسانات ہیں. آپ نے اسلام کے کارنامے، اسلام کی فتوحات، اسلام کو بلندی اور اسلام کے پرچار کے لیے بہت کچھ محنتیں کی ہیں. آپ پہ اسلام کا احسان ہے. آپ نے اسلام کو
دنیا میں بہت جگہ پہنچایا اور بہت سارے فتوحات آپ نے حاصل کی ہیں۔ آج بھی جتنے بھی قانون ہیں وہ سب آپ ہی نے رائج کیے تھے۔ ڈاکخانے کا قانون ہے، پولیس کا قانون ہے، فوجداری ہے، جتنے بھی پٹواری ہیں، یہ جتنے بھی قانون بنائے گئے ہیں یہ فاروق آپ ہی نے تو بنا کے دیے تھے۔ یہ آپ ہی کا تو ہم پہ احسان ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے چاہے وہ غیر مسلم ہی ممالک کیوں نہ ہو، وہ آپ کے قانونوں پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ آپ کے قانونوں کو لاگو کرنے والے ہیں۔ اور بہت سارے ممالک کے بادشاہوں نے اور وزیروں نے اور آج بھی بول کے کہتے ہیں کہ اگر امن چاہتے ہو اپنے ملک میں، اگر امن لے کے آنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم کو اپنا آئیڈیل بنا لو، فاروق اعظم کو قانونوں پہ اپنے لاگو کر دو تو آپ کا ملک بھی امن سے بھرپور ہو جائے گا۔ آپ کے ملک میں امن اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ فاروق اعظم کی شہادت کیسی ہوئی؟ فاروق اعظم کی شہادت سے پہلے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ فاروق اعظم کا دور ہے اور ایک کیسر و کسرا اور ایران، اس وقت غیر مسلموں کی حکومت تھی، کافروں کی حکومت تھی۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کی حالت دیکھ کے آؤ، ہم ان کو شکست کیسے دے سکتے ہیں۔ جب وہ وزیر آتا ہے وہ حالات دیکھتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہاں سے ایک زہر کی شیشی گفٹ دیتا ہے بادشاہ کہ یہ فاروق کو دے دینا میری طرف سے، اور ایک خوشبو کی شیشی بھی وہ گفٹ میں دیتا ہے کہ یہ وہاں کے جو بادشاہ ہوں گے، جو امیر ہوں گے، ان کو یہ عنایت کر دینا۔ وہ جب آتا ہے پوچھتا ہے آپ کے بادشاہ کہاں ہیں، آپ کا جو گورنر ہے وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا جائیں ذرا مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، وہ وہیں پہ آپ کو ملیں گے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تو اس کا محل پوچھ رہا تھا، میں تو اس کا ٹھکانہ پوچھ رہا تھا، میں تو عالیشان محل کے چکر میں تھا کہ کوئی محل بنا ہوا ہوگا۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، آپ جائیں تو صحیح ذرا مسجد نبوی کی تعمیر میں دیکھیں۔ وہ آتا ہے، ایک شخص کھڑا ہوا ہے گارے کے اندر، لوگوں سے پوچھتا ہے آپ کا بادشاہ کہاں ہے، آپ کا سربراہ کہاں ہے، آپ کا سپہ سالار کہاں ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں وہ جو شخص گارے میں کھڑا ہوا ہے، وہ جو گارا بنا رہا ہے، وہی تو ہمارا امیر المومنین ہے، وہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، اتنے ملکوں پہ حکومت کرنے والے، اتنی زمین پہ حکومت کرنے والے، اتنی جگہوں پہ حکومت کرنے والے، اتنے لوگوں کی سپہ سالاری کرنے والے جس سے کفار ڈرتے ہیں، ایسا شخص گارے کے اندر گارا بنانے پہ لگا ہوا ہے۔ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ ایک خوشبو کی شیشی دیتے ہیں، ایک باندھی بھی گفٹ میں ہوتی ہے وہ بھی عطا کرتے ہیں، وہ زہر کی شیشی بھی دیتے ہیں۔ فاروق اعظم نے جو خوشبو کی شیشی تھی اور وہ خوشبو کی شیشی مسجد نبوی کے گارے میں ڈال دی، اور جو باندھی تھی اس کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، اور باقی جو زہر کی شیشی تھی کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ایسا خطرناک زہر ہے کہ اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے، دشمن کے راستے میں پھینکیں گے، کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ دشمن مر جائے گا اس کے زہر سے۔ فاروق اعظم نے کہا ہر چیز میرے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھ کے وہ شیشی پی لیتے ہیں، کہتے ہیں میرے اللہ رب العزت کے حکم کی ہر چیز محتاج ہے اور میرے اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا یہ زہر عمل نہیں کر سکتی۔ وہ حیران ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا۔ وہ دیکھتا ہے فاروق اعظم نے زہر کی شیشی پی لی جس کی دوری سے دشمن مر جاتا تھا۔ یہ واقعہ وہ اپنے بادشاہ کو بتاتا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح وہاں کے حالات کیسے تھے، ان کو شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ وزیر کہتا ہے، وہ قاصد کہتا ہے بادشاہ سلامت، عجیب بات ہے، وہ عجیب قوم ہے، وہ دن کو لڑتے ہیں، رات کو رب کے سامنے فریاد کرتے ہیں، آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے، ان کے ایمان بہت مضبوط ہیں، وہ کمی ایمان والے ہیں، آپ کا کام نہیں ان کو شکست دینا۔ بادشاہ نے کہا ذرا بتائیں تو صحیح کوئی تو طریقہ ہوگا ان کو شکست دینے کا۔ وہ کہتا ہے ان کے ایمان مضبوط ہیں، اگر آپ ان کے ایمان کو کمزور کر دیں پھر کوئی چانس بنتا ہے آپ شکست دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا کیا ہوگا؟ جب وہ لڑائی کے لیے آئے تو کیا کیا؟ مختصر بات کہ بہت ساری حسین و جمیل لڑکیوں کو راستے میں صحابہ کرام کے کھڑا کر دیا تاکہ صحابہ کرام ان پہ نگاہیں پڑیں گی، وہ ان کو دیکھیں گے، ایمان ڈگمگا جائیں گے۔ جیسے ہی ایمان ڈگمگائیں گے وہ اپنی طاقت، اپنی جوش، اپنی جوانی سب کچھ کھو دیں گے، اپنا ایمان کھو دیں گے اور شکست ان کے مقدر بن جائے گی۔ فاروق اعظم کو یہ بات علم میں ہوئی تو فرمانے لگے کل المؤمنین یغضون من ابصارہم، اے مومنین اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے چلنا، ان
کفار کی حرکتوں کو مت دیکھنا. جب وہ جانے لگے وہ اتنے صحابہ کا لشکر جا رہا ہے, ہزاروں حسین و ترین نوجوان خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں, ہر طرح سے کوشش کر رہی ہیں بہلانے کی, دکھانے کی, لیکن قربان جب کسی صحابی کی آنکھ اوپر نہیں اٹھی تو پھر وہ کہنے لگی ما ھذا بشر, کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ کوئی فرشتے آئے ہوئے ہیں, یہ کوئی آسمانی فرشتے ہیں جو ان حسین و خوبصورت لڑکیوں کو نہیں دے سکتے. واقعہ یہ ہوا آپ کی شہادت کیسے ہوئی کہ صبح کا وقت ہے, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک فیروز ابو لولو فیروز مجوسی جو تھا انہوں نے زہر آلود خنجر سے آپ پہ حملہ کیا, اور آپ پہ حملہ 26 یا 28 ذی الحجہ کو ہوتا ہے, اور پھر آپ کی وفات, آپ کی شہادت, آپ دنیا سے یکم محرم الحرام کو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور ایک عظیم انسان اور ایک شاہکار اسلام اور ایک جانثار اسلام دنیا سے رخصت ہو کے اللہ رب العزت خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں. آپ شہید ہونے سے پہلے حضرت اپنے بیٹے عمر بن عبداللہ سے فرمایا, اور حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ آپ جائیں امی عائشہ سے اجازت لیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں, اگر امی اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا, اگر اجازت نہ دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن فرما دینا. چنانچہ امی عائشہ سے اجازت لی گئی, امی عائشہ نے اجازت دے دی, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار فرمایا, اور اس طرح یک محرم الحرام کو دار فانی سے کچھ فرما گئے. امید ہے آپ کو شان فاروق اعظم پسند آئی ہوگی, تو آپ یہ آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو علمی باتیں معلوم ہوں, اور انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کے مسائل پہ بات کریں گے. تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل, اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. فی امان اللہ, وعلیکم السلام.